बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल हबीब अश-शफ़ी अर्रफ़ी अल क़द्र अल अज़ीम अल जाह व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा इला यौमिद्दीन। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अपनी पिछली दो पोस्ट में हम गामदी साहब का इल्मी रद्द और शेख अकबर का दिफ़ा कर रहे हैं। पहली पोस्ट में हमने ये बताया है कि शेख अकबर के नज़दीक नबी, रसूल और वली की तारीफ़ क्या है, और दूसरी पोस्ट में हमने ये बताया है कि नबूवत और विलायत के इश्तराकात और फ़ुरूक़ क्या हैं। आज इस तीसरी पोस्ट में हम गामदी साहब की वो इबारत नकल करेंगे जो वीडियो में उन्होंने पढ़ कर सुनाई और जिससे उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि शेख अकबर नई नबूवत का दरवाज़ा खोल कर बैठे हैं। पहले हम उनकी वीडियो ज़िक्र करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि गामदी साहब ने किस मकाम पर इस इबारत को दुरुस्त नहीं पढ़ा और दुरुस्त नहीं समझा। फिर उन्होंने इस इबारत को मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी से जोड़ा और ये साबित करने की कोशिश की कि मिर्ज़ा कादियानी भी वही बात करता है जो कि सूफिया करते हैं, उससे एक इंच भी आगे पीछे नहीं होता। तो हम आपको खुल कर बताएंगे कि शेख अकबर ने क्या लिखा, गामदी साहब ने क्या समझा और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने क्या से क्या बना दिया। सबसे पहले आप गामदी साहब की ये तारीफ़ सुन लें जो वो नबूवत के बारे में कर रहे हैं। शेख अकबर की नबूवत की तारीफ़ तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि शेख अकबर के नज़दीक वो शख्स नबी है जिसकी जानिब अल्लाह ताला कोई फ़रिश्ता भेज कर उसको शरीयत दे और वो शरीयत वो ख़ुद अपनी ज़ात पे लागू करे। अगर उसे ये हुक्म हो कि ये शरीयत लोगों तक पहुँचाओ तो वो फिर रसूल है। अब ज़रा गामदी साहब की ज़बानी उनसे सुने कि उनके नज़दीक नबूवत किसे कहते हैं। कि बनी आदम में से कोई शख्स आसमान से वही पाकर लोगों को हक़ बताए और इसके मानने वालों को क़यामत में अच्छे अंजाम की खुशखबरी दे और ना मानने वालों को बुरे अंजाम से ख़बरदार करे। इसमें आखिर में तो नबी का काम बयान किया गया है, लेकिन असल चीज़ जो उसको इस मनसब पर फाइज कर देती है वो ये है कि वो आसमान से वही पाता है और लोगों को उसकी बुनियाद पर हक़ बताता है। आप हजरात ने सुन लिया कि गामदी साहब क्या कह रहे हैं। फरमा रहे हैं कि बनी आदम में से कोई शख्स आसमान से वही पाकर लोगों को हक़ बताए और इसके मानने वालों को क़यामत में अच्छे अंजाम की खुशखबरी दे और ना मानने वालों को बुरे अंजाम से ख़बरदार करे। तमाम हजरात ने ये तारीफ़ सुन ली है। इस तारीफ़ में अल्लाह ताला का ज़िक्र कहाँ है, इस तारीफ़ में फ़रिश्ते का ज़िक्र कहाँ है, इस तारीफ़ में शरीयत का ज़िक्र कहाँ है। क्या आसमान से उतरी हर गैबी बात जिसको वही या इल्हाम कहा जाए वो हक़ है? क्या जिस पर भी उतरे वो ये समझ ले कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मुझे लोगों की हिदायत की ज़िम्मेदारी दी गई है? क्या इस वही की कोई क़ुयूद हैं, कोई शुरूत हैं, या सिर्फ़ आसमान से वही पाना ही एक वाहिद शर्त है जिससे वो शख्स ख़ुद को नबी समझने लग जाता है और गामदी साहब के बकौल लोगों को फिर हक़ बताता है? ये तो हो गई गामदी साहब की वो तारीफ़ जो वो नबूवत के बारे में कर रहे हैं। इस तारीफ़ में ना अल्लाह का ज़िक्र है, ना फ़रिश्ते का ज़िक्र है, ना उस शरी पैगाम का ज़िक्र है कि जिसके साथ किसी नबी को मबूस किया गया। सिर्फ़ एक वही का ज़िक्र है और वो भी वही का भी मुतलक ज़िक्र है। समझ नहीं आता कि वही से क्या मुराद है। इसे शयातीन की वही भी कहा जा सकता है क्योंकि वही तो एक मुतलक लफ्ज़ है। जब तक आप इसे किसी कैद में नहीं लाएंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ये वही कहाँ से आई है। शयातीन जो हैं वो ख़ुद अपने औलिया को वही करते हैं। इसका ज़िक्र तो कुरान मजीद में भी मौजूद है। तो आप हजरात आप ख़ुद देख लें कि शेख अकबर ने नबूवत की, शरीयत की, रसालत की क्या तारीफ़ की है और अहले अकल में से एक शख्स ने अपनी अकल के मुताबिक नबूवत की क्या तारीफ़ की है, और ख़ुद इंसाफ करें कि किसने दुरुस्त तारीफ़ की है। अब आ जाते हैं उस एतराज़ पे जो आप फतुहात मक्किया की इबारत पर कर रहे हैं और जिससे ये साबित कर रहे हैं कि शेख अकबर ने नाऊज़ु बिल्लाह नई नबूवत का दरवाज़ा खोला है। पहले गामदी साहब का एतराज़ सुन लेते हैं, उसके बाद उसका तज्ज़िया करेंगे। इन्हीं में फिर एक बहुत जलील कदर हस्ती शेख अकबर उनको कहते हैं, ये हज़रात इब्न अरबी की, उनको सबसे बड़ा आलिम, सबसे बड़ा सूफ़ी समझा जाता है और सर उनके सामने झुकते हैं। अब वो उन्होंने मौजू बनाया है कि ये क्या मसला है, फिर नबूवत ख़त्म हो गई, इसको मौजू बनाया ना उन्होंने। और ये देखिए, ये जो इब्न अरबी हैं, ये ज़ाहिर है कि कोई आज के आदमी नहीं है कि आप मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब को मतून करें। फरमाते हैं, और ये उनकी किताब है फतूहात,
بڑی کتابوں میں سے فتوحات مکیہ اور اس میں انہوں نے بیان کی ہے. فإن النبوة التي انقطعت بوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما ہے نبوت التشریع لا مقامها. چنانچہ جو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی، جو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی وہ محض تشریعی نبوت ہے، یعنی شریعت لانے والے نبی کی نبوت ہے. مرزا صاحب اس سے مختلف کیا کہتے ہیں؟ یہی تو کہتے ہیں. چنانچہ نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی وہ محض تشریعی نبوت ہے، نبوت کا مقام ابھی باقی ہے، نبوت کا مقام ابھی باقی ہے. فلا شرع یکون ناسخا لشرعہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ نبوت کے ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی نئی شریعت آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہ منسوخ کرے گی، ولا یزید فی حکمہ شرع آخر، اور نہ آپ کے قانون میں کسی نئے قانون کا اضافہ کرے گی. یعنی نبوت کے ختم ہونے والی جو آیت ہے قرآن کی، وہ کہتے ہیں یا حدیث میں جو یہ ذکر آیا ہے، تو اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اب نئی شریعت نہیں آئے گی، مقام نبوت باقی ہے. وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. ایک حدیث کو پھر انہوں نے بتایا، کہتے ہیں یہ مطلب ہے اس حدیث کا جس میں حضور نے یہ کہا ہے کہ نبوت اور رسالت دونوں ختم ہو گئی ہیں، میرے بعد اب نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی آئے گا. یہ حدیث یہ مطلب ہے اس کا. مزید اس کو واضح کرتا ہے، لا نبی بعدی یکون علی شرع مخالفا لشرعی دانا یکون تحت حکم شریعتی. یعنی حضور کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں ہوگا جس کی شریعت میری شریعت کے خلاف ہو، بلکہ وہ جب ہوگا تو میری ہی شریعت کا پیرو ہوگا. بین ہی یہی بات کہتے ہیں مرزا غلام احمد صاحب کا. کوئی یعنی اس معاملے میں ادنا درجے کا بھی اگلا قدم نہیں رکھا انہوں نے. یہی بات کہتے ہیں کہ شریعت میں وہی لے کے آیا ہوں، وہی شریعت ہے جس کی مجھ کو پیروی کا حکم دیا گیا. 5 کو 4 نمازیں نہیں کر رہا یا 5 کو 6 نہیں کر رہا، ساری شریعت وہی ہے. سب نے غامدی صاحب کا اعتراض تو سن لیا کہ انہوں نے فتوحات مکیہ کے باب نمبر 83 کی ایک عبارت پڑھی، اور صرف اتنی ہی پڑھی کہ جتنا وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنا نقطہ نظر یا اپنی رائے بتا سکیں. لیکن اس عبارت کا یہاں پر اختتام نہیں ہوتا، اور آپ نے غامدی صاحب کے کلپ میں بھی دیکھ لیا کہ جو سکرین شاٹ انہوں نے لگایا، انہوں نے اس سکرین شاٹ تک بھی پوری عبارت نہیں پڑھی. یہ عبارت یہاں سے آگے چلتی ہے، اور ایک پیراگراف مزید اسی موضوع پہ اسی جگہ پر شیخ اکبر نے لکھا ہے، اور اس کے بعد اس موضوع کا اختتام ہوتا ہے. غامدی صاحب نے یہاں تک عبارت پڑھی کہ رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی ہیں، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی ہے. شیخ فرماتے ہیں یعنی کوئی ایسا نبی نہیں ہوگا جو میری شریعت پر نہ ہو، بلکہ اگر کوئی نبی ہوا تو وہ میری شریعت کے حکم پر ہی ہوگا، اور میرے بعد اللہ کی مخلوق کو اللہ کا پیغام پہنچانے والا کوئی رسول نہیں ہے. یہ ہے وہ چیز جس کا دروازہ بند ہو گیا، نہ کہ مقام نبوت. اب اس عبارت میں وہ چیز دیکھ لیتے ہیں کہ جس پر غامدی صاحب اعتراض کر رہے ہیں. ان کا اعتراض ایک نقطے پر ہے، وہ یہ کہ شیخ اکبر نے کہا کہ نبوت تشریعی ختم ہو گئی اور نبوت کا مقام باقی ہے. اس جملے کے آخر میں بھی یہی کہا کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، یعنی تشریعی نبوت کا، لیکن مقام نبوت باقی ہے. اس مقام نبوت پر غامدی صاحب نے یہ سمجھا کہ نبوت ایک ایسا مقام ہے جو شریعت کے بغیر بھی چلتا ہے. یعنی کوئی ایسا نبی بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ کوئی شریعت ہی نہ دے، کیونکہ وہی غیر تشریعی نبی ہوگا کہ جس کے پاس مقام نبوت تو ہے لیکن شریعت نہیں. اگر اس کے پاس شریعت نہیں ہوگی تو وہ لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا کیسے، وہ لوگوں کو حق کا پیغام پہنچائے گا کیسے؟ یہ ایک عجیب اس میں مسئلہ ہے. تو غامدی صاحب کے اعتراض پر یہ اعتراض ہے کہ اگر وہ یہ سمجھے ہیں کہ نبوت کا مقام باقی ہے سے مراد یہ ہے کہ نبی آنا باقی ہے، تو وہ شخص کیسے نبی ہو سکتا ہے جس کے پاس شریعت ہی نہیں؟ لیکن شیخ اکبر کی اصل مراد کیا تھی وہ ہم آپ کو اب بتاتے ہیں. شیخ اکبر کی مراد یہ ہے جو انہوں نے اسی سے اگلے جملے میں خود بیان کر دی. فرماتے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. اس میں غامدی صاحب بھی اختلاف نہیں کرتے، یہ بڑی اچھی بات ہے. مزید شیخ اکبر فرماتے ہیں اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ وہ آخری دور میں عادل اور مقسط حاکم بن کر اتریں گے. اس میں غامدی صاحب اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نہیں آئیں گے. مزید شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ جب وہ عادل اور مقسط حاکم بن کر اتریں گے تو ہماری شریعت سے فیصلہ کریں گے، نہ کہ کسی اور شریعت سے.
اور نہ اس شریعت سے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس وقت دیا کہ جب وہ بنی اسرائیل میں تھے۔ یہ ہے اصل نقطہ جو شیخ اکبر بتانا چاہ رہے تھے اور غامدی صاحب نہیں سمجھنا چاہ رہے۔ مزید آگے فرماتے ہیں شیخ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ثابت بھی ہے اور محقق بھی ہے، یعنی اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور جب وہ دوبارہ نازل ہوں گے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے۔ اگر آپ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوبارہ زمین میں تشریف بھی لائیں گے، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول غلط ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور کوئی رسول نہیں؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا، شیخ فرما رہی ہیں کہ ان دونوں اقوال میں موافقت اور مطابقت پیدا کرنے سے ہمیں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد خصوصی طور پہ شریعت اور تشریع تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اپنے اس قول میں کہ نبوت اور رسالت ختم ہو گئی ہیں، تو یہ ختم ہونا جو تھا وہ تشریع ختم ہونا تھا، نہ کہ اس کا مقام، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا مقام حاصل ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوبارہ تشریف لائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں اہل اللہ کے ہاں یہی تو وہ اختصاص ہے جس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبوت غیر مکتسبہ ہے، یعنی اکتساب سے حاصل نہیں ہوتی۔ اس جگہ پر شیخ فرما رہی ہیں کہ نبوت سے مراد تشریع، اور تشریع ہی وہ اختصاص ہے جو اکتساب سے حاصل نہیں ہوتی۔ آگے شیخ اکبر ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں، یہ اگلا پیراگراف ہے۔ پچھلے پیراگراف تک وہ بات واضح ہو گئی جو شیخ اکبر نے اس جگہ پر کہی تھی، اور جن جن لوگوں نے بھی غامدی صاحب کا رد کیا انہوں نے اس جگہ پر اپنی بات کا اختتام کر دیا، اس سے آگے کسی نے بھی بات نہیں کی۔ اس اگلے پیراگراف میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شیخ کیا کہہ رہے ہیں اور وہ کیوں اس پچھلے پیراگراف سے ملا کے پڑھنا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں جو لوگ نبوت کے اکتسابی ہونے کے قائل ہیں، یعنی کہ نبوت کسب سے محنت سے حاصل کی جا سکتی ہے، تو وہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ منزلت حاصل کی جا سکتی ہے جس میں تشریع نہیں۔ یہاں پر شیخ نبوت کو اس کے لغوی معنوں میں استعمال کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بھی اس بات کے قائل ہیں وہ نہ اپنے لیے اور نہ دوسروں کے لیے اس بات کو درست سمجھتے ہیں کہ تشریعی نبوت کسی کو بھی حاصل ہو سکتی ہے، یعنی تشریعی نبوت جو کہ اصل نبوت ہے، جو کہ اصطلاحی نبوت ہے، وہ کسی کو بھی اکتساب سے حاصل نہیں ہو سکتی، ان لوگوں کی رائے میں بھی نہیں ہو سکتی جو اس بات کے قائل ہیں کہ نبوت جو ہے وہ اکتساب سے حاصل ہو سکتی ہے۔ آگے مزید شیخ اکبر فرماتے ہیں جو اشخاص نبوت کو یہ سمجھتے ہیں کہ نبوت سے مراد عین شریعت ہے تو ان لوگوں نے کسب سے بھی منع کر دیا، یعنی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ نبوت اکتسابی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد شیخ اکبر تنبیہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر تو اصحاب کشف میں سے اہل اللہ کا کلام پڑھے اور انہوں نے اپنے کلام میں اکتساب کی بات کی ہو، نبوت کے اکتساب کی بات کی ہو، جیسا کہ ابو حامد الغزالی یا دیگر نے کچھ بات کی، تو ان لوگوں کی مراد وہی ہے جو کہ میں نے تجھے بتائی، یعنی وہ یہ اکتساب اللہ تعالیٰ کے ہاں منزلت کو قرار دیتے ہیں، تشریع نبوت کو قرار نہیں دیتے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں منزلت ولایت کا ایک درجہ ہے، جیسا کہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکے ہیں کہ نبوت کا ایک لغوی مطلب ہے، ایک اصطلاحی مطلب ہے۔ اردو میں صرف اس کا اصطلاحی مطلب استعمال ہوتا ہے، اردو میں ہم اس کا لغوی مطلب استعمال نہیں کرتے اس لفظ سے، اس کے لیے ہم ولایت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور دیگر الفاظ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف میں شیخ نے اس سے بھی زبردست بات کی۔ آپ فرماتے ہیں نبوت وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بشر میں سے اکابرین کو ملتا ہے، یہ اس نبی کو بھی دیا جاتا ہے جو مشرع ہوتا ہے، مطلب جو شریعت نافذ کرتا ہے یا شریعت کی طرف بلاتا ہے، اور ایسا شخص اصطلاح شیخ اکبر میں رسول کہلاتا ہے، اور اس شخص کو بھی دیا جاتا ہے جو اس نبی یا اس رسول کی شریعت کا تابع ہوتا ہے اور اس کی سنت پر چلتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، کہ ہم نے اپنی رحمت سے آپ کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر آپ کو واب کر دیا۔ شیخ فرما رہے ہیں یہ نبی کی دعا کا نتیجہ ہے، یعنی ایک نبی نے دعا کی کہ یا اللہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ اس کام میں لگا دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ دعا قبول کی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ایسا نبی جو کسی کی دعا کے نتیجے کے طور پر اس کے ساتھ آئے، وہ اس کا تابع ہوتا ہے،
وہ بھی نبی ہوتا ہے لیکن اصل نبی کی شریعت کے تابع ہوتا ہے، اس کو خود سے الگ کوئی شریعت نہیں دی جاتی۔ حضرت ہارون علیہ السلام اسی طرح سے تھے، حالانکہ بعد میں قرآن مجید میں یہ ذکر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارسل دونوں کو رسول تک قرار دیا۔ شیخ فرما رہے ہیں اس مقام کے لیے بھی ہم نے لفظ نبوت کا اطلاق کرنا مناسب نہیں سمجھا، تاکہ کہیں کوئی سوچنے والا، گمان کرنے والا یہ خیال نہ کر لے کہ اس سے مراد نبوت تشریع ہے اور غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ اس اگلے پیراگراف سے ہمیں 2-3 چیزیں سمجھ میں آئی۔ ایک تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا جن صوفیاء نے یا اہل اللہ نے اکتسابی نبوت کی بات کی ہے تو اس سے مراد کیا ہے، اور دوسرا یہ سمجھ میں آیا کہ نبوت تشریع کے بغیر نہیں ہوتی، اور غیر تشریع نبی کوئی چیز نہیں ہے، نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کو تشریع دی جائے۔ شیخ اکبر کی مراد تو یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تمام انبیاء جن کو شرائع بھی عطا کی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ جانے کے بعد اب ان کی تمام شرائع منسوخ ہیں، اب وہ غیر تشریعی نبی ہیں، ان میں سے کوئی بھی اپنی شریعت دنیا میں اب نافذ نہیں کر سکتا، اگر وہ دوبارہ بھی آ جائے تب بھی نہیں کر سکتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تب بھی نہیں کریں گے۔ یہ ہے غیر تشریعی نبی، یعنی وہ کہ جس کو پہلے شریعت دی گئی اور پھر کسی عارضی امر کی وجہ سے اس کی شریعت منقطع ہو گئی۔ اس کا ذکر شیخ اکبر نے فتوحات مکیہ میں بھی کیا ہے، اور وہ ہم پچھلی پوسٹ میں بھی اس کا مکمل حوالے کے ساتھ بتا چکے ہیں۔ غیر تشریعی نبی سے یہ مراد نہیں کہ کوئی نیا شخص اٹھے آج کے دور میں اور یہ دعویٰ کرے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور میں شریعت محمدی کا ہی پیروکار ہوں، میں ذلی ہوں، میں بروزی نبی ہوں۔ ایسا ہونا بالکل ناممکن ہے، اور صوفیاء میں سے کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا۔ غامدی صاحب کا یہ کہنا کہ مرزا صاحب بھی بعین ہی وہی بات کرتے ہیں جو شیخ اکبر کرتے ہیں، یہ بالکل ہی غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ مرزا صاحب خود کو نبی قرار دیتے ہیں، اور نبی ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ انہیں شریعت دی جائے، اور اب ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس کو شریعت دی گئی ہے، اور اگر وہ یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اس کو شریعت دی گئی ہے تو وہ نبی بھی نہیں ہے۔ لیکن جو شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے اور وہ غیر تشریعی نبی کی چھتری سے خود کو چھپانے کی کوشش کرے گا، تو یہ بات تمام لوگ، تمام حضرات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ غیر تشریعی نبی کا اطلاق اس شخص پر ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی دور میں شریعت دی گئی، اللہ کی طرف سے دی گئی، اور پھر دوبارہ اگر اس کا ظہور ہوگا تو وہ اپنی شریعت کے ساتھ نہیں آئے گا، شریعت والا منصب اس کا منقطع ہو جائے گا، صرف نبوت کا مقام باقی رہے گا۔ یہ ہے شیخ اکبر کے کلام میں نبوت کے مقام کی اصل تعریف، غیر تشریعی نبی کی اصل تعریف، اور مرزا غلام احمد قادیانی ان دونوں تعریفوں میں کسی بھی تعریف پر پورا نہیں اترتا۔ امید کرتے ہیں ہماری اس پوسٹ میں بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ ہوا ہوگا اور لوگوں کو درست طریقے سے یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ غامدی صاحب جان بوجھ کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ تصوف کو نہیں مانتے، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان اصولوں کو، ان صوفیاء کی باتوں کو غلط انداز سے پیش کریں۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دوسرے کے ساتھ بھی انصاف کریں اور اس کی بات اسی طرح آگے بتائیں جس طرح وہ خود بیان کر رہا ہے یا اس کی مراد ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے طور سے ذہن میں کچھ کھچڑی بنا لی، کچھ آگے پیچھے سے جوڑ لیا، جو سمجھ میں آیا جان بوجھ کے غلط قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر کے علوم کو درست طریقے سے پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا بنائے، اور ہمیں ان نیک ہستیوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔